अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट निदा से बाखबर कराची में खुश आमदीद। जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन की फ़जीलत के हवाले से, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की भी आमद है, तो उसी हवाले से मैं चाहूँगी कि आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में। और आज जो मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की आमिल हैं, नन्ही सी परी हैं, छोटी सी नात खुआ है, उम्मे अबीहा। मैं चाहूँगी कि आप जो है कोई खूबसूरत सा जो कलाम हमें, मतलब जो हम दे, वो आप हमें सुनाएं। जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र शिफा है, जिक्र है दवा नजात मिलती है। उसको यकीनत करे जो कल्ब से जिक्रुल्लाह, जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल कोई, है फरमान रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सिमत नबी बू जैल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जैल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजरे सुबहान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू सो वो मच जो अबीहा, बस थैंक यू। आपने बहुत प्यारा जो है ये पढ़ी। और मैं आपको बताती चलूँ कि उम्मे अबीहा जो है, अभी इनका नया एल्बम आ रहा है रबीउल अव्वल के हवाले से, तो आप लोग ज़रूर जो है इनको फेसबुक पे भी जाके, इंस्टाग्राम पे भी जाके जो है आप इनको फॉलो कर सकते हैं और जो है इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। उन्होंने बहुत ही उसमें खूबसूरती से जो है बयान किया है पूरा जो नात है, जो हमद है। और अब साथ मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हैं अब्दुल अज़ीज़, मजहबी स्कॉलर है, और साथ में हमारे साथ जो इंतहाई फेमस जो है नात ख्वां हैं खतीजा इश्तियाक जलीली। तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में, आप लोग आए। और क्योंकि मैं आपसे अजीज़ साहब मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल की आमद है, तो हर मुसलमान चाहता है कि हम जो है मदीने में जाके जो है उम्रा भी करें, वहाँ पे अपने बड़े दिन वहाँ पे गुजारें। तो उसकी हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि आप क्लासेस भी देते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से आप। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो अपने चैनल पे मदऊ किया। और मुबारक ज़ाहिर महीना भी है ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी। और चूँकि अब उम्रे की आमद है, चूँकि ज़ाहिर है कि अभी एक जो कोरोना वायरस की वजह से जो ममालिक पर पाबंदियाँ थीं और हुज्जाज किराम रुके हुए थे, तो उनके दिल में भी बड़ी एक आस लेके बैठे हुए हैं कि जैसी उम्रा शुरू हो तो हम जाएं। तो अब चूँकि ज़ाहिर है कि उम्रे की आमद है और रबी अव्वल का महीना भी है, तो मुसलमान हो कि जो पूरी दुनिया से जो मुसलमान हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि क्योंकि जो हज का महीना, जैसे ज़िलहज के महीने के बाद मुहर्रम आता है, तो मुहर्रम में चूँकि उम्रे स्टार्ट हो जाते थे। अब चूँकि उम्रा स्टार्ट इस वजह से नहीं हुआ कि वहाँ पर जैसे कोरोना के केसेस आए थे, तो अब चूँकि ऐसी चीज़ें वहाँ पर भी कम हो गई हैं, अब केसेस आना बहुत ही कम हो गए हैं, 1-2% रह गए, वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर हो अल्लाह का जाएगा। घर है, तो वहाँ पे तो जी हाँ, अल्लाह ने बैतुल्लाह अपना अल्लाह फजल का किया घर है किया और करम किया। हाजियों ने भी बड़ी दुआएं की और दुआओं के सबब पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने महफूज रखा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है हाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह ने जो है वो कुरान में कहा है कि हाजी अल्लाह मेरा मेहमान है और मैं मेज़बान हूँ। तो अल्लाह का एक निज़ाम है
کہ اللہ تعالیٰ جب میزبانی پر آ جائے تو پھر ظاہر ہے مہمانوں کے در کھل جاتے ہیں. تو اب چونکہ عمرے کی آمد ہے تو جب حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں تو ہم چونکہ تربیتی پروگرام کرتے ہیں مختلف شہروں میں، تمام ملکوں میں. چونکہ ظاہر ہے میرا ایک ادارہ بھی ہے مجموعۃ القریش ٹریول اینڈ ٹور پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کو بھی میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں، اس کا بھی میں چیف ایگزیکٹو ہوں. تو اس حوالے سے ہم پورے پاکستان میں تربیتی پروگرام ارینج کرتے ہیں اور حجاج کرام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تربیت بڑی ضروری ہے بالکل حج پہ اور عمرے پہ جانے سے پہلے. ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ دین سے بہت دوری اختیار کر چکے ہیں. دین سے دوری کی وجہ یہی بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں، تو وجہ یہی ہے کہ ہم میں قوت برداشت نہیں رہی. جی. اور قوت برداشت کیوں نہیں رہی؟ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہیں. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جی. تو آمد ہے اس مہینے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں آنا بے حد ضروری ہے. لازمی ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ، ہمارے والدین نے ہمیں جو بتائیں، چلے ہمیں تو پتہ ہے، لیکن جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو ہماری دین سے بہت ہی دور ہو چکی ہے. وہ دنیا میں اتنا گم ہو چکی ہیں کہ انہیں دنیاوی باتوں کے علاوہ دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جی. تو وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین سے دوری کیوں ہو گئی؟ اللہ کا حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گے تو کامیابی نہیں ہے. تو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے کیا معنی ہے؟ نہیں کوئی معبود اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور کلمے کا مقصد کیا ہے؟ یہ امت کو کلمے کا مقصد سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ کلمے کا مقصد ہے. جب یہ امت کلمے کے مقصد کو سمجھ لے گی تو دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. بے شک. اب جو ہم تربیتی پروگرام کرتے ہیں حجاج کرام کے لیے، یہاں سے جو حاجیوں کو لے کر جاتے ہیں، تو بے حد ضروری ہے کیونکہ ایک ملک سے آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں، وہاں کے معاملات، وہاں کی ثقافت، ہر چیز تبدیل ہے. جی بالکل، ہر طرح سے اب تبدیل ہے. ایک حاجی میرے جی ہاں اب ایک حاجی میرے ساتھ گئے، ان کا تیسرا حج تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو میں جب ہم تربیتی پروگرام ہم نے کیے، ان کو بولا کہ بھئی تربیتی پروگرام ہے، آپ نے آنا ہے. انہوں نے جی اتنی ضرورت نہیں ہے مجھے، 2 حج میں کر چکا ہوں. مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کے ظاہر چینل کا ٹائم بھی بڑا کم ہوتا ہے. تو جب وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، میں چونکہ پہلے چلا گیا تھا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ حجاج کرام کی خدمت پر 25 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے. ہر سال حاجیوں کے ساتھ جاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اور یہی میں نے اپنا ایم بنایا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں وہاں جا کے کہ ایک قرآن کی آیت میرے دماغ کے اندر گھومتی رہتی ہے، وہ کہ خدمت الحجاج شرف لنا، حجاج کی خدمت سے بہتر کوئی عمل نہیں. تو میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو بس وہ کہتے ہیں نا، قبیلہ قریش کے لوگ جو ہے وہ حاجیوں کو آب زمزم پلانے کے لیے لڑا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت جو ہے وہ سونپی اور میں اس کو شرف سمجھ کے حجاج کی خدمت کرتا ہوں. یہاں تربیتی پروگرام کرتا ہوں، جو ہمارا ادارہ، ہماری ٹیم پوری اس میں شامل ہے. اور اس میں تربیتی پروگرام جیسے یہاں سندھ کے اندر، کراچی میں، اور حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، اسی طرح سے. اور پھر اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ سے اور پرائیویٹ سے جو حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں، 2 لاکھ حجاج کرام پاکستان سے جاتے ہیں ہر سال حج کے لیے. اور عمرہ زائرین جو پچھلے سال جو گئے، ابھی تو کرونا وائرس آ گیا تھا جس وجہ سے رک گیا معاملہ، 16 لاکھ عمرہ زائرین نے عمرہ ادا کیا. کتنے؟ 16 لاکھ. کم نہیں ہوتے ہیں یہ. تو 2 لاکھ حاجی گئے جس میں سے 60% جو ہے وہ گورنمنٹ سے جاتے ہیں، 40% پرائیویٹ سے جاتے ہیں. تو ہم جب تربیتی پروگرام کرتے ہیں حجاج کرام کا تو ہم بلا تفریق ان کو بولتے ہیں کہ چاہے پرائیویٹ سے جائے، کسی بھی گروپ سے جائے، وہ ہمارے تربیتی پروگرام میں شریک ہو اور وہ سیکھ کر جائے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا حج کو سیکھ کر کرو. بالکل. جب آپ کو اس کا طریقہ نہیں پتا تو پھر فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں. مطلب ظاہر ہے آپ زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، میں پوچھوں گی، لیکن اس کا بھی طریقہ میں پوچھوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ ختیجہ آپ ہمیں کوئی اچھی سی جو ہے نعت سنائیں.
جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول۔ صورت آپ نے پڑھی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی عزیز صاحب، آپ سے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے مطلب جب جائیں تو وہاں پہ کیا طریقہ کار ہونے چاہیے؟ کس چیز کا؟ عمرے کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کیونکہ آپ کلاسز بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، عمرے کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ حجاج کرام کو جو عمرہ زائرین یہاں سے جو جا رہے ہوتے ہیں، میری حد الامکان یہ کوشش کی ہوتی ہے کہ ان کو تربیت ہونا بے حد ضروری ہو، کہ سب سے پہلے تو احرام باندھنے کا طریقہ، حاجیوں کو احرام باندھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور احرام باندھنے کا طریقہ اکثر دفعہ ایسا ہوا کہ میں عمرے پہ گیا یا حج پہ جا رہا ہوں تو حاجی وہاں پر موجود، جی، اب وہ کہنے لگے حاجی صاحب ہمیں احرام باندھنا نہیں آتا، احرام باندھنا تو بتا دیں۔ اچھا، تو ایک حاجی نے احرام باندھا ہوا۔ اچھا، احرام جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 چادریں باندھنی ہیں انسلی، ٹھیک ہے، اتنی جیسے شال ہوتی ہے کہ اتنی بڑی 2 چادریں، ایک مرد حضرات نے، ایک نیچے ایک اوپر، اندر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، انڈر گارمنٹس کوئی استعمال نہیں کرنا اندر۔ اب جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہ خواتین اور جینٹس دونوں کے لیے؟ نہیں، یہ صرف مرد حضرات کے مرد لیے۔ حضرات، خواتین کا اپنا لباس ہی احرام ہوتا ہے، جی، ان کے بال نظر نہیں آنا چاہیے، اسکارف پہننا چاہیے جیسے نماز میں اسکارف پہنتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا اپنا لباس کسی بھی کلر کا ہو۔ اچھا، مرد حضرات کے لیے 2 چادریں باندھنی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر جو ہے وہ زیادہ پسند تھا، تو اس وجہ سے سفید چادریں 2 باندھنی، ایک نیچے ایک اوپر۔ اب وہ جو حاجی صاحب تھے انہوں نے احرام باندھ لیا، اندر بنیان پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ آپ کا احرام نہیں ہوا، یہ دم آ جائے گا آپ پر،
کیونکہ دم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی بھی حاجی اگر غلطی کرتا ہے تو ایک دم دینا ہوتا ہے. دم مطلب ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنا, وہ بھی حدود حرم میں. اچھا ایک دم کتنے کا ہے؟ 400 ریال کا بکرا ہے. تو وہ مذاقاً جو ہے وہ علماء کرام ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حاجی کا دم دینے سے دم نکل جاتا ہے. بھئی 400 ریال ہیں پاکستانی اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تو 15-16 ہزار 18 ہزار بنتے ہیں. عمرہ اور حج بھی اتنا مطلب مہنگا ہو اس چکا وجہ سے غلطی کے اوپر دم ہے, تو غلطی سے بچنا ہے. اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کرو سیکھ کر کرو. جی تو احرام کی 2 چادریں باندھی اس نے. احرام کی 2 چادریں باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی ادا کرنی ہے. اچھا اچھا مرد حضرات نے ٹوپی سر پر نہیں پہننی, ٹوپی سر پر نہیں پہننی احرام کی حالت میں. 2 رکعت نماز احرام کی ادا کرنے کے بعد پھر نیت کرنی ہے عمرے کی, کیونکہ پاکستان سے جا رہے ہیں. حدود حرم سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. اچھا نیت کیا ہے؟ نیت بڑی آسان ہے. اللہم انی ارید العمرہ فیسر لیہا وتقبلہا منی. اے اللہ, میں یہ اردو میں ترجمہ بھی بتا دوں تاکہ عربی آپ کے ناظرین کو سمجھ میں آئے نہیں آئے. اے اللہ, میں عمرے کی نیت کرتی ہوں. خواتین ہوں گی تو وہ بولیں گی کرتی ہوں. اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. لفظ کیا کہا اللہ نے؟ کہلوایا اپنے بندے سے, قبول فرما اور آسان فرما. لفظ آسان پہلے کیونکہ مشقت ہے. حج عمرہ نام مشقت کا ہے. حج یا عمرہ بدنی مشقت طلب عبادت ہے. اب نماز تو آپ نے اذان ہوئی نماز پڑھی, کیونکہ 5 نمازیں ہر مسلمان پہ فرض ہیں, اس کے علاوہ چھوٹ نہیں ہے, کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے. اب 5 وقت کی نماز ہے جس طرح سے, اسی طرح سے عمرے کی ادائیگی. عمرہ چونکہ سنت ہے, حج فرض ہے. بالکل. اچھا ابھی ہم عمرے پر ہیں. فرض کب ہے حج؟ کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو. حج کی کنڈیشن ہے فرض ہونے کی. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ اگر کر لیا ہم نے تو اب حج ہم پر فرض ہو گیا. ایسا نہیں ہے. عمرہ سنت ہے. حج تب فرض ہوگا تب آپ کے پاس اتنا مال ہو, زیادہ راہ ہو کہ آپ جا سکیں وہاں, اور جو یہاں پر آپ کی کفالت میں لوگ ہیں ان کے اخراجات اور وہاں کا خرچہ آپ پورا کر سکیں. ٹھیک ہے عزیز صاحب, میں آپ کی بات بالکل کنٹینیو کروں گی, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اچھا ہمارا نیچے ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر بھی چلے, اگر آپ لوگوں کی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مذہبی اسکالر بھی ہیں, اور جو اگر آپ نے ان سے کوئی بھی گفتگو کرنی ہو تو آپ کو انشاءاللہ لائیو آپ کے آنسر مل جائیں گے. میں بیہا آپ اپنی نعت سے ہی جو نا چھوٹا سا جو ہے آپ اپنا وہ بولیں, ہم کچھ پڑھیں, ہم لوگ پھر بریک کی طرف جائیں گے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھا, رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم میں ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا. چلیں جب میرے محمد, چلے جب میرے محمد, تو جہاں نے چلنا سیکھا. بڑی خوش نصیب ہوں میں, میری خوش نصیبی دیکھو. بڑی خوش نصیب ہوں میں, میری خوش نصیبی
देखो, शाह अंबिया के टुकड़ों, शाह अंबिया के टुकड़ों पे है मैंने पलना सीखा, शाह अंबिया के टुकड़ों पे है मैंने पलना सीखा। मैं तलाश में थी रब की, कहाँ ढूंढती मैं उसको, मैं तलाश में थी रब की, कहाँ ढूंढती मैं उसको। लिया नाम जब नबी का, लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा। लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। मरियम बशीर हमारे साथ थी, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी। मैं अजीज़ साहब आपकी तरफ फिर से आऊँगी। हम बात कर रहे थे उम्र के हवाले से, वहाँ पे किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है जब वहाँ पे जाते हैं हाजी, हज के दौरान हो या फिर उम्र के दौरान, उनको किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है? देखें, जब हुज्जाज कराम या देखें, सबसे पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि हज ऑपरेशन और उम्रा जो है दो अलग-अलग ऑपरेशन हैं। जी हाँ। उम्रे में चूँकि इतनी आती हैं मुश्किलात, इतनी नहीं आती हैं, क्योंकि देखें सफ़र तो सफ़र है, सफ़र नाम मुशक्क़त का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहन्नुम की घाटियों में से एक घाटी है सफ़र। बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है वो अल्लाह ताला ने जो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ हैं ज़ोहर में या असर में 4 फ़र्ज़ हैं, तो उसको कसर कर दिया कि मेरा बंदा मुश्किलात में है तो 2 रकात नमाज पढ़ ले तो ये पूरा हो गया। अब जो उम्रा ज़ायरीन ज़ाहिर जाते हैं तो उनको सबसे पहले तो मसला जो दरपेश होता है, मैं ही मशवरा देता हूँ जो भी उम्रा ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं तो ग्रुप की सूरत में जाएँ। जी। ग्रुप की सूरत में ये होता है कि मुश्किलात कम से कम होती हैं। अच्छा। एक ग्रुप लीडर होता है, 7 ग्रुप के 50 हाजियों का एक ग्रुप होता है। 50 हाजी एक बस में आते हैं, एक ग्रुप होता है। जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन के मसाइल होते हैं, दूसरी चीज़, क्योंकि पहली दफ़ा सफ़र होता है तो एहराम की हालत में होते हैं हाजी। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 2 एहराम बांधे हुए होते हैं तो उसकी पाबंदियाँ भी होती हैं। अब एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं कि एक तो आपने सिली हुई कपड़ कोई चीज़ नहीं पहननी, खुशबू वाली चीज़ कोई इस्तेमाल नहीं करनी, अच्छा, इतर भी नहीं लगा इतर भी नहीं लगा सकते, खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाल नहीं मतलब काट सकते, बाल टूटना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे टूट गए, बीमारी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन खुद बाल कंघी नहीं करनी बालों में, कंघा भी नहीं कर सकते एहराम की हालत में। दूसरा ये कि आपने खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर जहाज़ में हाजी गलती कर देते हैं, क्योंकि वो जब जहाज़ में बैठते हैं तो सबसे पहले जो है वो टिश्यू पेपर दिए जाते हैं हाथ साफ़ करने के लिए, तो वो टिश्यू पेपर अक्सर खुशबू वाले होते हैं। अगर खुशबू वाला टिश्यू अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, हाथ में खुशबू आ गई तो गलती हो गई, दम आ जाएगा। तो इससे बचना है, खुशबू वाली चीज़ को इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। अच्छा, एहराम की हालत में सो सकते हैं, खाने पीने की चीज़ खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चूँकि एक ग्रुप लीडर होता है या एक ग्रुप का अमीर होता है, तो अगर कोई मुश्किल आती है तो वो हाजी पूछ सकता है कि भाई अब मैं ये कर दूँ। तो फिर इस वजह से बेहतर ये होता है कि हुज्जाज कराम ग्रुप की सूरत में सफ़र करें। अब जब मक्का पहुँचते हैं तो मक्का पहुँचने के बाद कम से कम भी जद्दा एयरपोर्ट पे भी टाइम लग जाता है। वहाँ से पहुँच के फिर चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, मिलना मिलाना होता है, उसमें भी टाइम लगता है। नींद भी पूरी नहीं होती हाजियों की, सफ़र होता है, खुशी की वजह से भी नींद नहीं आती है कुदरती तौर पर। अब जब मक्का मुकर्रम जद्दा पहुँचते हैं, जद्दा पहुँचने के बाद इमिग्रेशन होती है, इमिग्रेशन वाले मामलात क्लियर करके बाहर निकले, अपनी बस में बैठे, बस में बैठ के साथ बैठने के बाद जो है वो ग्रुप जो है फिर मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जब मक्का की तरफ रवाना होते हैं तो सबसे पहले तो जद्दा, बस समझ लें कि जद्दा से मक्का जो वक्त लगता है वो 1.5-2 घंटे लगते हैं पहुँचने में।
اب یہ سارا سفر ہے، اس میں آپ کا بیگ بھی ہے، سامان بھی ہے، ساری چیز ہے، تو وہ پھر آپ وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ جب ہوٹل میں اپنے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اپنا سامان رکھ کے پھر عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے آپ نے. جی. اب اچھا ایک عزیزہ میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر جیسے خواتین ہیں وہ یہاں سے جانی، تو جیسے اگر یہاں سے وہ اپنے بال باندھ کے جائیں گے اسی حالت میں انہوں نے پورے سارے دن گزارنے، جی ہاں، اپنے اگر وہ بال بھی نہیں کھول سکتی کہ دوبارہ میں اپنے بال صحیح جی ہاں، کروں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کرا. ایک تو یہ کہ جو خواتین نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ ان کا لباسی احرام ہے، اور انہوں نے اسکارف جو نماز میں ہم پہنتے ہیں کہ بال نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بال بھی جو ہے وہ سطر کا حصہ ہوتے ہیں. اچھا، کیونکہ اگر گھر مطلب اکیلی وہ ہو تو وہ جیسے کوئی جیسے نہ غسل لینا چاہے تو اس طرح کا بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ؟ نہیں، اس میں اس طرح سے ہے کہ بال آپ مثال کے طور پہ آپ غسل کی حاجت ہے، ناپاکی ہو گئی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نہا سکتے ہیں اچھا، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر کریں گے. سکتے. کپڑے دوسرے تبدیل کر سکتے ہیں، احرام دوسرا تبدیل، مرد حضرات بھی دوسرا تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن خوشبو والی چیز استعمال نہیں کریں گے، نہ خوشبو والے صابن سے نہائیں گے. پانی شاور لے سکتے ہیں احرام کی حالت میں، تو یہ کر سکتے ہیں. اب آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے. عمرے کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آپ جو وضو کریں اپنے ہوٹل سے ہی کر لیں، کیونکہ جب حرم میں داخل ہوں گے، حرم مطلب اللہ کا گھر بیت اللہ، جس میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے آپ اپنے ہوٹل سے ہی وضو کر کے، اور اگر کھانے کی کوئی حاجت ہے، ظاہر سفر کر آئے ہیں تو تھوڑا کھا پی لیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک عمرے کی ادائیگی میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں اور مستقل چلنا ہے اس کے اندر. تو بہتر یہ ہے، چلنے سے مجھے یہ بات یاد آئی، جو حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں، جانے سے پہلے جب ہم تربیتی پروگرام کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ حجاج کرام جانے سے پہلے حج ہو یا عمرہ پیدل چلنے کو معمول بنا لیں. کم سے کم بھی جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے. پریکٹس میں رہیں گے. 3 سے 4 کلومیٹر آپ نے جو ہے وہ چلنا ہے ڈیلی صبح، اور صبح کی واک تو ویسے بھی کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، سب سے ہیلتھی واک. 1 گھنٹہ واک تو لازمی کرنی چاہیے اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ واک، اگر آپ کو فجر کے بعد ٹائم نہیں ملتا، بہت سے لوگ آفیسز جاتے ہیں تو پھر آپ رات کی واک کریں، واک کرنا ضروری ہے. تو پیدل چلنے کو معمول بنائیں سب سے پہلے، کیونکہ عمرے میں حج ہو اس میں چلنا ہی ہوتا ہے پیدل. اب عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب آپ حرم میں داخل ہوں گے تو آپ جو ہے، کیونکہ جب میں نے کہا وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی، جو نیت کرنی ہے ہم نے تلبیہ پڑھ کے، تلبیہ کہتے ہیں کس کو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نیت تو ہم نے آپ کے بریک سے پہلے نیت کر لی تھی، نیت کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنی ہے. تلبیہ جب ہم پڑھ لیں گے تو عمرے کی پابندیاں آ جائیں گی اور ہماری عمرے کی نیت ہو جائے گی. اچھا، جیسے میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں پہ، اگر ہم یہاں سے نیت نہ کریں، ہم وہیں جا کے نیت کرتے یہ بھی پاسبل ہے؟ نہیں، اس میں یہ یہیں سے ضروری کر کے ہے جانا کہ ہوگا؟ آپ نے یہاں سے نیت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہاں سے نیت نہیں کی، حدود حرم جو ہے حدود میقات، یہ 2 متفرق چیزیں ہیں. ایک تو حدود حرم وہ ہے، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے متعین کی تھی جگہیں، اور ایک حدود حرم ہے. حدود حرم وہ مقام ہے جہاں پر غیر مسلم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اور ایک ہے حدود میقات. میقات جو ہے جب ہم یہاں سے جہاز سے سفر کرتے ہیں، جو پاکستان سے جاتے ہیں، تو جہاز اترنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں ہی نیت کروا دی جاتی ہے. اگر کوئی پاکستان میں نیت نہ کرنا چاہے ایئرپورٹ پر تو پھر پلین میں ہی نیت کروائی جاتی ہے. وہ حدود میقات جو ہے وہ ہوائی جہاز اترنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوا کے راستے میں آتا ہے. تو اس وجہ سے احرام باندھنا، نیت کرنا یہاں کرنا ضروری ہے. شبہ ہوتا ہے کسی حاجی کو نیند آ گئی تو وہ تو نیت اس کی رہ گئی تو اس کو تو دم آ جائے گا، اور دم مطلب ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. تو ایک عمرے کی ادائیگی میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. اب حجاج کرام جا رہے ہیں حرم کی طرف، جب حرم کی طرف جائیں گے تلبیہ پڑھتے رہیں گے. حجاج کرام کا ذکر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ ہے یہ، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک،
اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد، یا اللہ تمام حمد آپ کی، تعریف ہے آپ کی، بے شک، والنعمت، تمام نعمتیں آپ کی، لک والملک، تمام ملک آپ کے، لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ نہیں بالکل، تو ہم 2 دفعہ تکرار کر رہے ہیں تلبیہ میں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اب ہمارا معاملہ تیرے سپرد ہے، ہم نے 2 کفن کی چادریں پہن لی ہیں، اور خواتین نے جو ہے وہ اپنا احرام باندھ لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں حاجی میرا مہمان ہے، اور حاجی کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کی قوم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالکل ایسی۔ اچھا مہدی صاحب، یہ ایک اور میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ وہاں پہ جب عمرے کے لیے جب آپ لے کر جاتے ہوں گے اپنے پورا جو گروپ وغیرہ، جی جب جمعے کا دن وہاں پر آتا ہے جی، تو وہاں پہ کیا سما ہوتا ہے؟ جمعے کے دن جو سما ہوتا ہے وہ بیان میں نہیں کر سکتا اچھا، کہ اتنا حسین سما ہوتا ہے کہ جمعے کا سما، کیونکہ ایک تو رش بڑھ جاتا ہے، دوسرا اطراف سے، کیونکہ دیکھیں حرم کی رونق، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ حرم کی رونق اللہ کے مہمانوں سے ہے، رش ہی تو وہاں کی رونق ہے۔ ہاں، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہو رہا ہے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا لاک وہاں ڈاؤن پہ ہوا، تو اس میں ہم نے سب نے ویڈیوز دیکھی اور دل اتنا اندر سے دکھ رہا تھا ہائے کہ ہائے، ایک وہ رونق ہے، وہ سب ہوئی چیزیں، ہوئی۔ اور اب اس طرح میں کی آپ کو ویڈیوز سامنے آ رہی بتاؤں تھی۔ آپ کی بات کاٹ کے کہ یوم عرفہ جس دن تھا میں یہاں تھا، میرا پہلا سال تھا یہاں، ورنہ میں ہر سال حج پہ ہوتا ہوں الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، حجاج کرام کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کی خدمت مجھ سے لے رہا ہے، اور یہ میری دعا ہے کہ آپ کے ناظرین بھی سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں، اور ہمارے بھی فالوورز ہیں جو حجاج کرام ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خدمت لیتا رہے، اور صحیح معنوں میں خدمت لیتا رہے، کہ جیسا اس کا صحت ہے حجاج کی خدمت کرنے کی، اس طرح سے ہم سے اللہ خدمت لیتا رہے، اس میں کمی کوتاہی نہ ہو، جو کہیں اس کو پورا کر کے دیں۔ جی، تو جمعے کے دن کی مناسبت سے بڑا زبردست سما ہوتا ہے، اور زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری بھی اور حاجیوں کی بھی جو جاتے ہیں کہ فجر کے بعد ایک طواف ہو جائے، اچھا، کہ جب حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سما ہوتا ہے وہ، اور وہ فجر کا اور فجر کا سما ہوتا ہے، اور جو ہے جب حاجی یہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بیت اللہ کے بالکل اوپر فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے اتنے سالوں میں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جب فرض نماز کے وقت طواف رکتا ہے تو وہاں ابابیل ہوتی ہیں، ابابیلیں جو ہے وہ اس کا طواف کر رہی ہوتی ہیں بیت اللہ کا، مطلب فجر کی نماز کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد بھی، اور ویسے بھی جب فرض، کیونکہ طواف جو ہے فرض نماز کے اوقات میں طواف رک جاتا ہے، باقی طواف 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، جی اس وقت جو ہے وہ ابابیل، کیونکہ ابابیل کی ایک نسبت ہے، جی، ابرہا کا لشکر جب بیت اللہ کو ڈھانے کا سوچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہی ابابیلوں سے اس کا لشکر تہس نہس کر دیا تھا، جی، تو وہ سورہ فیل اتری قرآن میں کہ ہم اس گھر کی حفاظت خود کریں گے۔ اللہ کے ذمہ ہے، اس کو کوئی میلی نظر سے دیکھ نہیں سکتا۔ کتنے لوگوں نے کوششیں کر لی، لیکن اللہ نے جب کہا کہ میں اپنے گھر کی حفاظت خود کروں گا، دیکھیں نا، اور ہو رہی ہے الحمدللہ آج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے بولا اے ابراہیم تم میرے گھر کی تعمیر کو کرو، تعمیر ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بولا اے ابراہیم تم اب آواز لگاؤ میرے گھر کا لوگ آ کے طواف کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بولا اے اللہ میری آواز کو سنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے بولا اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ جی، تو اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، عالم ارواح میں جو روحیں تھیں، یہ میں قرآن کے آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، عالم ارواح میں جو روحیں تھیں، ماؤں کے پیٹ میں جو بچے تھے، اس سے بنی آدم انسان تھے جتنے، ان سب نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، سبحان، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ بیت اللہ جائے گا۔ اس کا عمل دخل پیسے سے نہیں ہے۔ میں بار بار یہ تربیتی پروگرام میں بھی اپنے حاجیوں کے نیت ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ جسے حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں، وہ آئے ہمارے پاس اپنے بھائی کے ساتھ آئے، کہنے لگا حاجی صاحب جانا تو مجھے بھی ہے، دل میں تمنا ہے لیکن انتظام کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ نیت نہیں ہے نا، نیت نہیں، نیت آپ اپنے ارادہ پختہ کرنے کے، میں نے ان سے کہا آج سے 5-6 سال پرانی بات ہے، میں نے کہا دیکھو جی میرا یہ الفاظ میں یہ دہراتا ہوں بار بار،
اور یہ ایک منہ پہ میرے چڑھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو بولا دیکھو جی حج پیسے سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا کروں؟ پاسپورٹ وہ اپنا ساتھ لیں، یہ پاسپورٹ آپ رکھ لیں. میں نے رکھ لیا. میں نے دیکھیں آپ دعا کریں، 2 رکعت صلاۃ و حاجت پڑھیں اور بولیں یا اللہ میری نیت ہے بیت اللہ جانے کی، وہ بلانا تو نہیں ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، ہم مانگنے کے محتاج ہیں، تو دینے کا محتاج نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب جناب جب وہ گئے گھر پر، انہوں نے دعا کی، 1 ہفتے کے بعد ایسا انتظام ہوا کہ وہ بیچارے ان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ہی حج پہ چلے گئے. تو یہ بلاوے کی بات ہے. بلاوا اگر ہوگا بیت اللہ کا، حج کا یا عمرے کا، تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بلاوے کی بات ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اللہ تو بول رہا ہے یہ بندے مانگ تو مجھ سے، تو مانگ مجھ سے. کہتے ہیں جب تہجد کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے بالکل. اور بولتا ہے بندے کیا مانگنا ہے، مانگ مجھ سے. اور بندہ جب سوئے ہوا تو کیا کرے گا؟ تو اس وجہ سے پھر وہ سب کچھ کھو دے گا نا. امت کو جاگنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں، توبہ کریں اور آگے کی زندگی اپنی بہتر سے بالکل. بہتر ایسے بھی تو ہم کہا جاتا ہے یہی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی سب ہمیں یہی بولتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے جو ہے استغفار کا ورد کیا کریں. ہمیں نہیں پتہ جانے انجانے میں ہم لوگ کتنے گناہ کر جاتے ہیں. بھائی تو استغفار تو ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے. انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے آدمی دین کا کام کر سکتا ہے. بالکل بالکل. عزیز صاحب ہم جو ہے گفتگو کا سلسلہ اس طرح جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہی بھرتے چوریاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، ہوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں. اور ذکر سرکار کے اجالے
نہایت ہے رفعت خالد کی اونچالے کبھی نہ سمٹے اونچالے کبھی نہ سمٹے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اونچالے کبھی نہ سمٹے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحسیب صاحب اور انہوں نے بہت ہی عبدالکریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی. اور میں پھر سے عزیز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم بات کر رہے تھے حاجیوں کی, تو ان کی کیا کیا مشکلات ہیں, ان کو کس طرح سے کیا کیا چیزوں کو کی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ظاہر ہے ابھی کرونا کے بعد جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے نئی دنیا کھلے گی. تو اب جو عمرے زائرین جو جب جائیں تو احتیاطی تدابیر ان کو سب سے پہلے تو ماسک وہ لازمی ہے SOPs کے لیے, وہ تو کمپلسری جب آپ وہاں جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کرونا کا ٹیسٹ ایک ہوگا جب ویزا لگنے سے پہلے, یا وہ 48 گھنٹے کا ٹائم ہوگا اس کے لیے. دوسرا ہے کہ وہاں پر احتیاط یہ کریں, پہلے بھی ہم یہ تربیتی پروگرام میں کہتے تھے, اب تو چونکہ یہ وائرس ہے اس وجہ سے کہ جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کریں. یہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے صفائی نصف ایمان ہے, بے شک ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے. تو ابھی میں بیٹھ کے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ صفائی بہت ضروری ہے. دوسرا, معاشرے میں ہم یہاں پر بھی وہاں پر بھی کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات سے یہ چیزیں ہم نے شروع کرنی آپ خود صاف ہوں گے تو آپ کو جو معاشرہ بھی صاف نظر آئے گا. سب اپنی ذات سے کیسے چاہیں گے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا بھی صاف ہو. بالکل. اب چونکہ ظاہر ہے ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اکثر کہ جی وہ گاڑی میں جا رہے ہیں, شیشہ کھولا, کچرا باہر پھینک دیا, کیونکہ ظاہر ہے جو ہم کریں گے ہماری اولاد بھی وہی کرے گی. بالکل. تو اس طرح سے یہ ضروری ہے ڈسٹبین آپ استعمال کریں, وہاں پر بھی یہاں پر بھی اپنے ملک میں بھی اور وہاں پر بھی ڈسٹبین آپ استعمال کریں, کچرا باہر نہ پھینکیں. دوسرا, جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کریں. تیسرا, ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. اور چونکہ ظاہر ہے جب عمرے پہ جا رہے ہیں, سفر میں نے پہلے آپ کو کہا سفر نام مشقت کا ہے, گھر جیسا آرام کہیں مل نہیں سکتا, چاہے کیسا ہی 5 اسٹار ہو. اب تو 5 اسٹار ہوٹل بن گئے, ہم بھی ظاہر ہے وہاں پہ بھی آپ چاہے جتنے دن رہ لیں لیکن یاد گھر کی پھر بھی آتی ہے. بیت اللہ ہے, لیکن جب حج ہو جاتا ہے, میں آپ کو یہ آپ کو فزیکلی بتاؤں نا کہ جب حج ہو جاتا ہے تو پھر حاجیوں کو اپنا وطن یاد آنے لگتا ہے. وہ پھر ہمیں کہتے ہیں حاجی صاحب فلائٹ قریب کی کروا دو تاکہ ہم جائیں. اچھا, یہ کتنے دن کا پروسیس ہوتا ہے, کتنے دن وہاں پہ جو ہے آپ اسٹے کرنا ہوتا ہے, کتنے دن کے کمپلیٹ حج کے لیے یا عمرے کے لیے؟ حج عمرہ دونوں. اچھا, عمرہ دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ عمرہ ایک علیحدہ آپریشن ہے, حج ایک علیحدہ. کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جن کو نہیں پتا, جو پہلی دفعہ جاتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گی کہ میرے پروگرام کے توسط سے آج ان کو مطلب پتہ چلے, جو ہم باریکیاں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے, ورنہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم پورا 3 گھنٹے بھی 4 گھنٹے بھی اس پر لگ جائیں. تو حج عمرے کی نشست, کیونکہ جو ایک نشست ہم 3 پروگرام رکھتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو وہ ایک نشست ایک عمرے کی ہوتی ہے, ایک حج کی ہوتی ہے, پھر ایک سفر سے متعلق ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں حاجیوں کو ضروری چیزیں یہاں سے لے جانے کی ہیں وہ ہوتی ہے. تو بہرحال اب تو مختصر آپ کو کر کے میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ کیا سوال تھا آپ کا, کتنے دن وہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے. دیکھیں عمرے کے لیے تو دیکھیں عمرہ تو 1 دن کے اندر بھی ہو جاتا ہے, 4 سے 5 گھنٹے میں عمرے کی ادائیگی ہو گئی. حج چونکہ حج میں 5 دن حج کے ہوتے ہیں, عمرہ ہو گیا, طواف ہوا, 7 چکر طواف کے, اور صفا مروہ سعی آپ نے کری, تو وہ عمرے کی ادائیگی آپ کی ہو گئی. حج چونکہ مختلف گروپ جاتے ہیں, مختلف پیکیجز ہوتے ہیں, 40 دن کا بھی ہوتا ہے, جس میں 18 دن کا بھی ہوتا ہے, جس میں 12 دن کا بھی ہوتا ہے. حج کا حج جو ہے وہ 5 دن کا ہے. 7 ذی الحج کی مغرب کے بعد جاتے ہیں حجاج کرام, اور 12 ذی الحج تک. حج جو ہے وہ 5 دن کا ہے. ٹھیک ہے. یوم
मिना, मतलब मिना जो जाना है हमने फजर की नमाज के बाद मिना जाना है। मिना में 5 नमाजें अदा करनी हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये हज के आयाम दौरान, बता जी, रहा हूँ जी। जो 5 दिन हज के हैं। उम्र तो ये मैंने मुख्तसर करके कंप्लीट कर बयान दिया। देते, जी, जी। अब हम आ गए हज पर। हज के जो 5 दिन हैं, अच्छा हज के फ़राइज़ कितने हैं? हज के 3 फ़र्ज़ हैं। अच्छा, एहराम बांधना फ़र्ज़ है, मर्द ख़वातीन, जैसा कि उम्रे में एहराम बांधा था, हज में भी ऐसी एहराम बंधेगा अपनी रिहाइश गाह पर ही। अक्सर ऐसा होता है कि अजीज़िया में रिहाइशें होती हैं, क्योंकि हज के दिनों में अजीज़िया में हुज्जाज इकराम को ले जाया जाता है, क्योंकि एक वजह यह भी होती है कि वहाँ पर रिहाइशें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ले जाए तो वो कॉस्ट में आ जाता है, तो वो वहाँ पर ले जाके अपनी रिहाइश से ही हुज्जाज इकराम एहराम बांधेंगे। नंबर 1 फ़र्ज़ में एहराम बांधना। नंबर 2 नियत करना। नियत जैसे हमने उम्रे की थी, इसी तरह से एहराम बांध के नमाज अदा की, 2 रकात नमाज, उसके बाद हज की नियत की। हज की नियत क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिर लिहा व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, करती हूँ, ख़वातीन भी ऐसी बोलेंगी, सही। इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ये हज की नियत हो गई। हज की नियत के बाद फिर तलबिया कहनी है। तलबिया 3 दफ़ा कहनी है। 3 दफ़ा कहना मुस्तहब है। सही। तलबिया क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अच्छा, हमने 3 दफ़ा यही से ही ये कहना ये है? कहना है, ये नियत के दौरान, ये सब नियत के चीज़ें? बाद कहना है, उसी अच्छा, के नियत साथ बाद ही। ये सब चीज़ें अब जब 3 दफ़ा हमने तलबिया कह लिए, 3 दफ़ा तकरार करनी है। मर्द हजरात को आवाज़ बुलंद करके कहना है, ख़वातीन को धीमे अल्फाज, धीमे लहजे में कहना है। तलबिया जब हम कह लेंगे तो एहराम की पाबंदियाँ आ गई अब हमारी। अब हज की नियत हो गई हमारी। अब हज की एहराम की पाबंदियाँ क्या थी जो हमने पहले रिपीट की? वही पाबंदियाँ हैं कि खुशबू नहीं लगानी, खुशबू वाली चीज़ नहीं खानी, जिस्म के हिस्से का बाल ना टूटे, एहराम की हालत में निकाह करना हराम, निकाह का मशवरा देना भी हराम। निकाह का किसी को मशवरा भी नहीं दे सकते। तो ये भी है पाबंदियों में। अच्छा, 2 जैसे अगर पट्टी हमारे वाली रिश्तेदार चप्पल पहननी फ़ोन है। कर लेते हैं, हमें ना महरम, इसमें ये भी कहा जी। जाता है कि ना महरम से आप ना मिले, ना बात करें, देखें, तो ना उनसे बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, ना? बात करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे कि किताबों में है, उलमा इकराम ने भी फरमाया, और भी हुज़ूर सल्लम ने जो हज किया, आप सल्लम ने एक हज किया, और हज था जुम्मे का, जुम्मे की मुनासबत है तो जुम्मे का हज था, और आप सल्लम ने एक हज किया, और हज का खुतबा ज़ाहिर आप सल्लम ने खुद दिया। तो हम चूँकि हज की मुनासबत से बात कर रहे हैं, अब नियत की हमने, नियत के बाद एहराम की पाबंदियाँ आ गई। अब हमने मिना जाना है। हाजियों ने 8 ज़िलहज को फजर के बाद मिना जाना है। मिना में सबसे पहले 5 काम करने हैं हाजियों ने। 5 नमाजें अपने औकात के मुताबिक अदा करनी है। मिना वो मकाम है जहाँ पर तमाम अम्बिया आक़ा दो आलम सल्लम मिना में क़याम किया। मस्जिद खैफ जो मिना में मौजूद है, जहाँ पर उसके अतराफ़ में 70 अम्बिया की कब्रें हैं, 70 अम्बिया की कब्रें मुबारक हैं वहाँ पर। मिना वो मकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल को लेकर आ रहे थे। जब अल्लाह ताला ने बोला, ए इब्राहीम अब तुम कुर्बानी दो, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मेरे पास या अल्लाह है क्या, मैं किस चीज़ की कुर्बानी दूँ कि जो तुमको सबसे ज़्यादा महबूब हो वो चीज़? मेरा बेटा है बस, और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए, भी एक आजमाइश थी। आजमाइश, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हम पर आजमाइश ना लाए। हम पे है भी नहीं उस तरह की आजमाइश है, हम लोगों ने तो वो चीज़ें फेस भी नहीं की जो उन्होंने फेस किया, और जब भी तो आज उनको हम इतने बड़े मकाम आजमाइश मिले। के, अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हम पर आजमाइश ना लाए। वो नबी थे, उन पर कैसी कैसी आजमाइशें आई कि हमारा जिस्म रोंगटा रोंगटा लरज उठता है। आज के दौर में अगर कोई अपने बच्चे को ले जाके बोले कि अपने बच्चे को जरा थोड़ी देर के लिए मेरे पास छोड़ दो, तो माँ का जो दिल वहीं पे लगा रहता है कि अरे मेरा बेटा, बात मेरा ये है- बच्चा पता नहीं वहाँ पे किस हाल में होगा। तो जी। यहाँ पर तो उन्होंने वो पूरी कुर्बानी बात की ये बात है कर दी बेटा थी। कि हम तो बच्चे के सुई भी नहीं चुबा सकते, हमारे तो ईमान इस काबिल हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल को लेकर आ रहे थे, और जब उन्होंने छुरी रखी गर्दन के ऊपर, तो फिर जन्नत से मेंढा आ गया, दुम्बा आ गया, और अल्लाह ताला ने वो छुरी नहीं चली, और जो है वो
وہ قربانی جی، کی، وہاں جو پہ وہ اس ذبح کی ہوگا۔ یاد میں جو ہے وہ تمام مسلمان جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو وہ منا وہ مقام ہے، اتنا مبارک مقام ہے منا. تو منا میں حاجیوں نے صرف ایک دن رکنا ہے، 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یوم عرفہ، یہ حج کا جو ہے وہ دوسرا فرض. حج کے 3 فرض ہیں، آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں جو دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے وہ حجاج کرام یہ سوال کرتے ہیں کہ فرض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. جی تو ہم پہلے فرض ادا کر لیں. فرض چھٹنے پر معافی نہیں ہے، حج نہیں ہوگا. احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ. طواف زیارہ اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کے 7 چکر اور صفا مروہ سعی کا دوڑنا. اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز رہ گئی تو حج نہیں ہوگا، حج باطل ہو جائے گا. اگلے سال جب ایام حج آئیں آپ نے حج کرنا ہے، چاہے قرض لے کے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. مطلب وہ آپ کے پاس فرض ہو جائے گا کہ فرض آپ ہو نے جائے گا، کرنا پھر ہے۔ لازمی آپ نے کرنا ہے، پھر چاہے قرض ہی کیوں نہ لے کے کرنا پڑے، آپ نے حج کرنا ہے. اچھا، اور ان کے چکر کتنے لگتے ہیں وہاں پہ صفا مروہ کے دوران؟ صفا مروہ جو ہے خانہ کعبہ کے 7 چکر جو ہوتے ہیں اس کا ایک طواف ہوتا ہے. ایک چکر کا نہیں، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. اسی طرح سے صفا مروہ سعی، دیکھیں طواف جو ہے، ابھی آپ طواف جو ہے وہ گولائی میں ہوتا ہے، صفا مروہ سعی لمبائی میں ہوتی ہے. صفا سے مروہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ کوئی 600 میٹر 700 میٹر، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، تو 700 میٹر کا ایک چکر سمجھ لیں، اور 7 چکر کرنے پڑتے ہیں. صفا سے مروہ اکثر حجاج کرام یہ غلطی کرتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، یہ تربیتی پروگرام میں ہم بتاتے ہیں اور اکثر حاجیوں کی دماغ سے نکل جاتی ہے بات. یہ ایک حاجی کو جب میں نے جب عمرہ کرایا، عمرہ کرنے کے بعد ہم تو فارغ ہو گئے جلدی، وہ ٹائم لگ گیا ان کو. میں نے بھائی آپ کو ٹائم کیسے لگا؟ جی تو انہوں نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر کاؤنٹ کیا، حالانکہ صفا سے مروہ ایک ہوگا. مثال کے طور پہ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 3 4 5 6 7، آخری چکر جو ختم ہوگا وہ مروہ پہ ختم ہوگا. اچھا تو انہوں نے کیا کیا، صفا سے انہوں نے 14 چکر کر لیے 7 کی جگہ، اچھا، مطلب وہ ڈبل کر لیے انہوں نے. جیسے طواف گولائی میں ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ یہ بھی اسی طرح سے ہے. تو اچھا مشقت بھی بڑی، محنت بھی ہوئی، ٹائم بھی لگا. تو آپ نے سوال تھا وہ یہ تھا کہ صفا سے مروہ ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا 2 چکر ہوں گے. 7 چکروں کا ایک سعی کہلائے گی. مثال کے طور پہ آپ صفا سے مروہ جا رہے ہیں جی اور درمیان میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، تو سعی روک کے آپ نماز ادا کریں. صحیح. پھر جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو پھر وہیں سے دوبارہ سے جہاں سے آپ نے سعی چھوڑی تھی یا طواف چھوڑا تھا وہیں سے آپ دوبارہ سے طواف شروع کریں گے، یا وہیں سے آپ دوبارہ سے سعی شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی آپ کا عزیز صاحب. اور میں بھی آپ کا میں آپ کا بھی چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ ہم جب اینڈ کریں پروگرام تو آپ کے نعت سے ہم لوگ اینڈ کریں. آج کا اگر آپ لوگ ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمیں ہمارا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ لوگ کے جو سوالات ہوا کریں ہمیں لائیو کال کے ذریعے کامنٹ سیکشن میں اپنے جو سوالات ہمیں آپ لوگ لکھا کریں. ہم ٹاپکس سے آپ لوگ ہمیں بتایا کریں، ہم نئے کون کون سے ٹاپکس لے کر آیا کریں، جیسے ہم جمعے کے حوالے سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. میں نعت سے میں چاہوں گی آپ اینڈنگ کریں. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں سے